अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान, आपका अपना प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम में आज टॉपिक भी बहुत ख़ास है, और ख़ास है, डिफ़िकल्ट है और डिफरेंट है। किस लिहाज से कि अक्सर औक़ात जो है वो हम एजुकेशन के हवाले से जब बात करते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि हमने कौन सा सब्जेक्ट रखना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है। बहुत सारे लोगों को पायलट बनने का शौक़ होता है और इस पायलट बनने के प्रोसेस में लोग आते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं और पायलट बन भी जाते हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट जो पूरे का पूरा एक स्टडी है, इसमें और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, आप एविएशन में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में जो है किस लेवल पे काम हो रहा है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं, एयरक्राफ्ट इंजीनियर भी हैं और साथ ही डायरेक्टर हैं IAME के। तो हमारे साथ हैं जनाब ज़ईम मुज़फ़्फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ज़ईम, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। आप सुनाएं, ऑल गुड? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। ज़ईम, आपका एक तो माशाल्लाह डेजिग्नेशन बहुत डिफरेंट, लोग पायलट बनने की कोशिश करते हैं, आप एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं। एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनना कितना डिफिकल्ट, कितना डिफरेंट, और ये आपको इस तरफ लेके कौन आया, सबसे पहले तो हम ये बात कर लें। अच्छा, आई नो इट मे साउंड लाइक इट्स डिफरेंट, बट बाहर के मुल्क में इट्स नॉट अ डिफरेंट कोर्स नाउ, इट्स अ वेरी कॉमन कोर्स। हाँ, कॉमन कोर्स है। पाकिस्तान में अभी तक थोड़ा सा इश्यूज हैं, बट पाकिस्तान के बाहर ये एक बहुत ही वर्सटाइल कोर्स है और इसकी ग्रोथ, इसका स्कोप इतना अच्छा है कि अभी हम आगे चलते जाएंगे। हाँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से चीज़ें अब चली गई हुई एविएशन के अंदर। यस यस यस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो इन प्रोसेस ये काम हो रहा है, लोग जो है वो पायलट बनना चाहते हैं, तो पायलट कैसे बन सकते हैं, और अगर एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो कैसे बन सकते हैं? अच्छा, पहले तो ना एक स्टूडेंट को FSC के बाद या इंटरमीडिएट के बाद या A लेवल्स के बाद या FA के बाद हाँ, अपना सोच लेना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स टू डू, बिकॉज पायलट और एक इंजीनियरिंग दो एक डिफरेंट फील्ड्स हैं। एक ऐसा है जो जहाज उड़ाता है, एक ऐसा है जो जहाज को उड़ाने का काबिल बनाता है। अब पहले हम बात करते हैं पायलट की। हाँ। जैसे कि आपने डिस्कस किया, पायलट FAC FA के बाद, इंटर के बाद टेक्निकली कोई भी कर सकता है। ठीक है। आपका बड़ा सिंपल प्रोसीजर होता है पायलट का। आपको 2 साल की फ्लाइंग करनी होती है। इट्स अ रियली टेक्निकल थिंग, बिकॉज आपकी पहले 3 से 4 महीने ग्राउंड क्लासेस होती हैं। ओके, ग्राउंड क्लासेस होती हैं, उसमें फिर आपका एक सिविल एविएशन का एग्जाम होता है। उसके बाद यू स्टार्ट अप विद द फ्लाइंग। आपको इन टोटल 190 घंटे चाहिए होते हैं पायलट बनने के लिए। अच्छा। जैसे आपके 190 घंटे पूरे होते हैं, यू आर अ कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर। दैट मीन्स कि आप एक कमर्शियल पायलट उड़ा सकते हैं। ये होगी एक डोमेन। ठीक है। अब आती है इंजीनियरिंग की। अब क्योंकि पायलट इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट, बट उसको ठीक करना, उसको मेंटेन करना, पायलट के हैंड ओवर करना, एक ऐसी टीम होती है जो कि हम कह सकते हैं एक अनसंग हीरोज हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, एविएशन के, वो इंजीनियर्स हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ा शोबा है, बहुत बड़ा शोबा है। मैं आपको ना रेशो बताता हूँ, पायलट उड़ाने वाले कितने, 2 या 3, ठीक करने वाले कितने, 50 या 60। बिल्कुल सही। तो वो रेशो, ये हमारे हीरोज हैं जो कि अनसंग रह जाते हैं। पायलट का क्या है कि ही इज वेयरिंग अ गुड यूनिफॉर्म, अ हैट, ही लुक्स गुड, ही लुक्स डिफरेंट, प्रेजेंटेशन है, तो इसलिए लोग फैसिनेट हो जाते हैं। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इक्वली इसकी जो डोमेन है, दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू अ पायलट। ऑफ कोर्स, जाहिर है, एक जो एयरक्राफ्ट इंजीनियर है उसको तो सब कुछ पता है ना कि पायलट जो चीज ऑपरेट कर रहा है उसने वो चीज बनाई है। उस चीज में कोई फनी खराबी हो गई है, कोई चीज हुई है, तो एयरक्राफ्ट इंजीनियर से बेहतर तो इस चीज को कोई समझ नहीं सकता। मैं समझती हूँ एविएशन में सबसे बड़ा जो फील्ड है वो एयरक्राफ्ट इंजीनियर का है। उसका काम है कि जिसने जहाज उड़ाने से लेकर जहाज को उतारने तक तमाम चीजों की जो है वो ओके करना है, या हर चीज को जो है वो आप लोगों ने बताना है, तभी जाके जो है वो जहाज उड़ाने के काबिल होगा ना। बिल्कुल ऐसा। तो ये बहुत मुश्किल फील्ड है। अच्छा, मैं अब आपको मजे की बात तो, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, शौक का मोल है। ये तो शौक की तो बात है। एग्जैक्टली। अब एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनने के लिए भी सेम चीजें होती है, बट इसमें सिर्फ एक छोटा सा चेंज है कि ये FA का स्टूडेंट नहीं आ सकता, आपको साइंस के सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपके। सो वंस यू आर डन विद योर FSC और A levels इन साइंसेस, देन यू कैन बी एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर। फिर इसका सफर शुरू होता है। पायलट का मैंने आपको बताया 2 साल, इसका सफर शुरू होता है, डिपेंड करता है कि आपने कौन से जहाजों का इंजीनियर बनना है, छोटे जहाजों का, बड़े जहाजों का,
یا پھر فائٹر جیٹس کا. اوکے. فائٹر جیٹس کے لیے ہمارے پاس پاکستان ایئر فورس ہے, ہم لوکلی یا پرائیویٹلی نہیں کروا سکتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو دوز اپروولس. ویئر ایز پاکستان میں کافی ایسے ادارے ہیں انکلوڈنگ مائی انسٹیٹیوٹ جو کہ یہ چیز کروا رہا ہے. ناؤ دا ڈفرنس از کہ آپ نے اگر چھوٹے جہاز کا انجینئر بننا ہے تو 3 سال, بڑے کا بننا ہے تو 4 سال. اگر آپ نے ایک اور اسپیسیفک ہوتا ہے کورس جس کو بیس ایئر کرافٹ انجینئرنگ کہتے ہیں, تو وہ بھی بڑے جہازوں کا ہوتا ہے بٹ وہ 5 سال میں ہوتا ہے. آپ سمجھ لیں اس کی سیلری زیادہ ہوتی ہے بیکاز ہی نوز مور دین وٹ دیز ٹو نو ریگولرلی. اس کے ایکسپیرینس بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ 2 فیلڈز ہوتی ہیں. ویسے تو فیلڈ اس کے اندر بھی اور بھی زیادہ ہیں. ایک ایئر ٹریفک کنٹرولر بھی ہوتا ہے. ایویشن کو آپ چھوٹا مت لیں. آج میں آپ کو تھوڑا سا ایویشن کا لے آؤٹ بتائیں, بالکل بتائیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ اس فیلڈ میں اور کیا کیا کر سکتے ہیں آپ, کہاں کہاں جا سکتے ہیں اسٹوڈنٹس. صرف لوگوں نے پائلٹ اور انجینئرس کو ڈومین کو ریسٹرکٹ کر دیا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایئرپورٹ کا لے آؤٹ بتاتا ہوں. آئی ایم شیور جو بھی ویورز ہوں گے, ایون دو آپ بھی ایئرپورٹ گئی ہوں گی, تو آپ دیکھتی ہیں کہ ایک لاؤنج ہوتا ہے ویٹنگ ایریا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے آگے ایک ٹکٹ کاؤنٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹکٹ کاؤنٹر کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں ایویشن مینجمنٹ کے بچے. بالکل ٹھیک ہے. جو کہ بزنس مینجمنٹ کر کے بھی آ سکتے ہیں, ایویشن مینجمنٹ کر کے بھی آ سکتے ہیں. اوکے. یہ ہوگی پہلی فیلڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جاتے ہیں ویٹنگ ایریا میں. اب ویٹنگ ایریا کے اس طرف ایئر کرافٹ پارک ہوا ہوتا ہے جس میں آپ آن بورڈ ہونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس ایریا میں ٹیکنیکلی انجینئرس, آپ کا بیگیج ہینڈلرس, آپ کے کارگو ہینڈلرس, یہ سارا کام وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے. نیچے ایک پوری ٹیم ایکٹیو ہوتی ہے. ایک انجینئر ہے, پھر رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ آپ کا ایک ایئر ٹریفک کنٹرولر ہوتا ہے جو کہ پوری ہوا کی ٹریفک کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ایک وہ افسر ہے. ایک ایسا ہے جو ایئر کرافٹ کو بھی انسپیکٹ کرتا ہے, بٹ ایک اور افسر ہے جو کہ رن وے انسپیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک علیحدہ بندہ ہوتا ہے. ایک وہ انسپیکٹر ہے جو کہ الیکٹریکل انجینئر ہوتا ہے جو کہ ایئرپورٹ کی مارکنگز اور لائٹس کو انسپیکٹ کرتا ہے. ایک وہ بھی فیلڈ ہے. پھر ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اس کے اندر اتنی فیلڈز ہیں, بس یہ فیلڈ ابھی کسی کو پتہ نہیں. اور پاکستان میں ایویشن بہت اب گرو ہو رہی ہے. ایز یو نو کہ ہمارے پاس سرین ایئر لائن ہے, ایئر سیال ابھی آئی ہے, ایلویر آ چکی ہوئی ہے, نارتھ ایئر آ چکی ہوئی ہے, ایئر عربیہ کی ایئر لائن ہے بٹ وہ لو کاسٹ ایئر لائن ہے تو پاکستان میں آپریٹ کرے گی. پی آئی اپنا ہمارا ادارہ ہے, اور فیوچر میں ہمیں پتہ چلا کہ 3 سے 4 مزید ایئر لائنز آ رہی ہیں. تو فیوچر از گڈ اوور ہیئر. بٹ اس کی سب سے بڑی آپ کو میں پوائنٹ بتاؤں, بٹ ٹیکنیکل جو ہمارے پرابلمز ہیں وہ کب ہمیں سولوشن ملے گا؟ ہم جب پاکستان کی ایئر لائن کی بات کرتے ہیں پی آئی اے کی, تو وہاں پر بھی ہم اپنے پائلٹس کے بارے میں یا اپنے کرافٹ انجینئرس کے بارے میں یا دوسرے لوگوں کے بارے میں وہ چیزیں یا جو ہے وہ سامنے آتی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ لوگ جو ہے وہ بجائے پازیٹیوٹی کے نیگیٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اس کو کس طرح ہم جو ہے وہ پازیٹیو لے سکتے ہیں اور اپنی اس ایویشن کی فیلڈ کو کتنا آگے بڑھا سکتے ہیں؟ بڑھانا بھی چاہیے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. پی آئی اے کا وہ دور اب ختم ہے جب یہ وہ ہمیشہ ایک نیگیٹو پوائنٹس آیا کرتے تھے. ابھی میں آپ کو ریسنٹ نیوز بتاتا ہوں کہ جو پی آئی اے نے اپنا A320 پرچیز کرنے کی فیصلہ کی ہے. A320 جو خریدتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ گروتھ کی طرف جا رہا ہے. یہ میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں. سیکنڈ, پی آئی اے ہیز گون ود سم اسٹرکٹ اور بہت ہارڈ ڈیسیجنس لیے ہیں, امپلائی لے آؤٹ کیے ہیں. تو انہوں نے اپنی دیکھیں پی آئی کا پتہ چل کیا رہا تھا. آپ کے پاس فار ایگزامپل ایک گلاس ہے اور اس کی کیپیسٹی ہی 9 ملی لیٹرز ہے کہ وہ بھر سکتا ہے, یا 9 لیٹر ہی وہ گلاس بھر سکتا ہے, مگر آپ زبردستی اس پہ 15 لیٹر گھسا رہے ہیں تو وہ اوور فلو ہو جاتا ہے. اسی طرح پی آئی اے میں اسٹاف اوور فلو ہو چکا ہوا تھا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان دا پولیٹیکل بیس, بٹ یس انفلوئنس وہیں سے آتا تھا کیونکہ یہ گورنمنٹ ادارہ ہے آپ کا. تو جب آپ ایک جہاز پہ اگر 20 ریکوائرڈ ہے کام کرنے والے اور جب آپ 40 رکھیں گے تو آپ نے اس 40 کی سیلری مینٹین کرنی ہے. دیٹ مینس کہ آپ کو 20 جو ایکسٹرا پیسے دینے ہیں وہ آپ کو گورنمنٹ کے خسارے میں جا کے دینے پڑیں گے, اور وہ ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں جو آپ کو دینے پڑیں گے. اس طرح پھر ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جو پی آئی کا ریزرو ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے. پھر آپ گورنمنٹ سے ٹیکنیکلی ڈیپٹ مانگتے ہیں کہ جی آپ ہمیں دیں, ہم چلانا چاہ رہے ہیں ادارہ. اس طرح آپ کی حکومتی ایئر لائنز اور حکومتی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ نیچے جاتی ہیں کیونکہ آپ اوور لوڈ کر دیتے ہیں, آپ بھرتیاں کرتے ہیں اور یہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل سناتا ہوں. ایمریٹس کس کو نہیں پتا, اس کو بنانے والا کون تھا؟ پی آئی اے والے. وی آل نو دیٹ رائٹ. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ایمریٹس کا کوڈ ہوتا ہے EK اینڈ دین دیر 582 اور 782 جو ایک فلائٹ نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. EK کا مطلب ہے ایمریٹس ٹو کراچی. اوکے. اینڈ وہ آج تک اٹس بین لائک 1985 کی ایمریٹس ایئر لائن کھڑی ہوئی ہے.
We are sitting in 2021 and almost going to 22, yet still they are using our EK code. इसका मतलब है कि हमारी इज्जत वहां पे अभी भी पड़ी हुई है। ऐसा अभी भी उन्होंने क्या किया है कि दे आर स्टैंडिंग विद 500 एयरक्राफ्ट एंड वी ओनली हैव, पीआई की बात हो रही है अभी, 32 to 35. लुक एट द डिफरेंस, टू मच। बट मैं आपको पॉलिसी बताने लगा हूं कि एमिरेट्स करती क्या है। पाकिस्तान में भी वो पॉलिसी आई नहीं है। वो ट्राइंग वेरी हार्ड एज एन एविएशनिस्ट, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ इंडस्ट्री के अंदर चीजें लाने के लिए। एमिरेट्स का एक जहाज तबाह हुआ था 2017 में, और वो मेरे सामने हुआ था बाय द वे। आपने सुना होगा, एक इंडिया केरला से एक एयरक्राफ्ट आ रहा था और वो रनवे पे आ रहा था, तो गलती से हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो नीचे हिट किया। अगर आप अभी गूगल या यूट्यूब पे जाके चेक करें तो उसकी भी पूरी वीडियोस पड़ी हुई है। अगर आपको वीडियो नहीं मिलती तो मेरे पास अभी भी उसका सबूत पड़ा हुआ है। बट हुआ ये कि जब वो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, एयरक्राफ्ट पूरा जल चुका हुआ था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ डॉक, कि जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो उस मुल्क और उस एयरलाइन की कितनी तबाही होती है? जाहिर है नाम बड़ा जो है वो बदनाम होता है। जैसे और उस एयरलाइन का कोई सफर करने के लिए जो है वो चाहे एक छोटी सी गलती है, लेकिन हर कितने अरसे से वो एयरलाइन चल रही होगी, बट एक गलती जो है वो पिछली तमाम अच्छाइयों पर जो है वो भारी हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने किया क्या। उन्होंने बड़ा सिंपल रूल फॉर्मूला चूज किया। वहां की मैनेजमेंट आई, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, दिमाग लगाया, and they came up with a plan. Emirates, the first airline to evacuate all the passengers in 90 seconds. The fastest evacuation. They created a negative impact into a positive impact. बिल्कुल ठीक। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर पैसेंजर को अलाउंस देना शुरू कर दिए। 30,000 दिरहम आपका ये होगा। उन्होंने फिर तीसरी चीज भी की, डेलिबरेटली एक उसी पैसेंजर में से, दुबई के एयरपोर्ट पे एक लकी ड्रॉ होता है, उन्होंने जानबूझ के उसका निकाल दिया। नाउ दे क्रिएटेड अ नेगेटिव थिंग इनटू अ पॉजिटिव थिंग, और उनके शेयर बढ़ गए। और ये पूरी दुनिया में एक इमेज भी तो गया ना, एक मैसेज भी तो गया। क्रैश हुआ, मैं आपको कह रहा हूँ क्रैश हुआ, येट स्टिल दे मैनेज। अब मेरा ये किस्सा बताने का मकसद क्या है? पीआई का भी जहाज 2019 में तबाह हुआ था। द पॉइंट इज कि हमारे लोग इतने केपेबल ही नहीं है कि वो आउट ऑफ द ब्रेन जाके सोचें। वो प्रेशर में जो हैंडल कर सकता है ना, वो अभी तक पाकिस्तान में सबसे पहले तो जो है वो इस कदर शोर शराबा मच जाता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। ऐसा सारी दुनिया में हर मुल्कों में ऐसा होता है, बिल्कुल होता ऐसा हो जाता है। एक छोटी सी आपकी गलती जो है वो बहुत सारी जाने जो है वो ले जाती है, लेकिन इसके लिए आपको क्यों टोना पड़ता है। बट बदनाम कौन सबसे ज्यादा हो जाता है? जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो इस वजह से जो है ना वो चीजों को वही कि लाइवली अगर हैंडल कर लिया जाए तो आगे ये प्रोसेस जो है वो चले ही ना। एविएशन की जो फील्ड है, जो आप प्रॉपर तरीके से जिस तरह इसको डिफाइन कर रहे हैं कि आप जब एक एयरपोर्ट पे दाखिल होते हैं, वहां से लेके और आपके पायलट तक का जितना भी बीच में जो वो अमला आता है, वो सब जो है वो इंतहाई रीजनेबल और रिस्पेक्टेबल जो है वो लोग हैं जो पढ़ लिख के आए हैं। बिल्कुल। उनमें से कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जिसने जो सिर्फ मैट्रिक करके जो है वो वहां पे खड़ा हो, ऐसा नहीं है। सब लोग जो है वो फुल इक्विप्ड हैं। तो इसके लिए जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जाहिर है कि हर चीज़ की ट्रेनिंग्स होती हैं, ये कितनी हार्ड होती हैं। लोगों का इसके बारे में बड़ा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि बड़ी हार्ड ट्रेनिंग्स होती हैं पायलट बनने के लिए, एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनने के लिए। आपने कैसा फील किया जब आप एज अ एयरक्राफ्ट इंजीनियर जो सामने आए? तो कितना आपको अच्छा लगा या कितना मुश्किल पेश आई? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरी नज़र में एयरक्राफ्ट इंजीनियर जो है वो सोल्जर से कम नहीं है। सही है। उसकी वजह बहुत बेसिक वजह है, बिकॉज धूप हो, बारिश हो, बर्फ पड़ रही हो, इट डजंट मैटर। उस बंदे ने अपनी ड्यूटी करने उसी वेदर में जाना है और उस वेदर के अंदर एडजस्ट करके उसने चीजें करनी है। बिल्कुल ठीक है। आप कभी कभी किसी गर्म, फॉर एग्जांपल एक पैन होता है, आप उसको हाथ लगा सकती हैं? नहीं लगा सकते हैं। एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर गर्म जहाज के इंजन को ठीक करने के लिए अपना हाथ अंदर डालता है और उसको फिक्स करता है। सो मेरे लिए तो वो एक आर्मी ऑफिसर से कम नहीं है। हालांकि जो एंड इसके अंदर रिस्क कितना इन्वॉल्व होता है। रिसेंटली अभी आपने देखा होगा, अक्सर औकात आपको पता है एक रूल होता है कि जब तक एयरक्राफ्ट का इंजन बंद ना हो जाए तो आप आगे नहीं जा सकते, यू गेट सक्ड इन। ऐसा ही है, आपकी जान को खतरा होता है। एंड देन एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर के ऊपर 200-300 जिंदगियों का एक बोझ है जो उसने लेके वहां पे जाके काम करना है। फिर उसने पायलट को देने हैं वो 200-300 पैसेंजर। अगर पायलट उड़ा रहा है वो उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है। सो फॉर मी इट्स अ वेरी सेंसिटिव फील्ड। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई बुरा ना मान जाए कि मैं फौजियों को मुकाबले में लेके आ रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि वो जो हार्डशिप्स हैं वो सिर्फ इक्वल होती है। बिल्कुल तो
this is how important this आप field is. अगर इसको इस तरह डिफाइन ना भी करें तो भी समझने वाले जो है वो चीज को समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हमारे जो इस चीज को मानते हैं कि जाहिर है कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर जो है उस पर सारे का सारा जहाज जो है वो डिपेंड कर रहा है. बिल्कुल. एक भी जो है वो नुक्ता इधर से उधर हो जाए तो नाम बदल जाता है. तो यहाँ पर जो है वो एक पेज इधर से उधर हो जाए तो सारे का सारा जहाज जो है बदल जाएगा और सिंपल जो है वो एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो रौनुमा हो जाएगा. तो इसमें एयरक्राफ्ट इंजीनियर का सबसे बड़ा जो है वो मैं कहती हूँ ये जहाज से कम नहीं है फील्ड जिसमें आप जो है वो इस टाइम काम कर रहे हैं. अच्छा, आपने फिर ये कैसे सोचा कि एज ए एयरक्राफ्ट इंजीनियर आपने जो है वो सिखाना भी शुरू किया और फिर जो है वो बच्चों को सिर्फ लाना भी शुरू किया? स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरफ बहुत कम अभी अवेयरनेस है लोगों में, इसकी क्या वजूहात हैं? इसको अवेयर करने में अभी तक हम नाकाम क्यों हैं? देखिए डॉक, आई विल टेल यू वन थिंग. मैं पाकिस्तान 2019 7 दिसंबर, अभी तक मुझे डेट याद है, मैं आया था. उसके बाद हो ये रहा था कि एमिरेट्स जैसा इदारा जिन्होंने, मैं एमिरेट्स को आई विल ऑलवेज थैंक टू दैट एयरलाइन, उसने मुझे ट्रेनिंग की ऑप्शन दी, उसने मुझे जॉब दी. दुबई के अंदर मैंने सारी ये चीज़ें की थी. तो ऐसा नहीं है कि, बट मैंने एक ऐसे प्रोफेशनल इदारे में काम किया था जहाँ पे मेरे बॉस टिम क्लार्क जैसे एक ऐसा बंदा जो एविएशन इंडस्ट्री और एमिरेट्स को उठाने वाला था. बिल्कुल ठीक. आई लर्न फ्रॉम हिम कि ये किस तरह चीज़ें मैनेज होती हैं. जब मैं पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे आता था, दुबई के एयरपोर्ट पे जाता था, देयर यूज्ड टू बी अ ह्यूज डिफरेंस विजुअली. आपको भी पता है कि जब चीज प्रेजेंटेबल ना हो ऐसा ही है, तो आपको वो प्लीज नहीं करता. ऐसा ही है. अब मुझे बताएं कि हमारी एविएशन इंडस्ट्री अगर प्रेजेंटेबल नहीं है तो एक बिजनेसमैन से बात करते हैं ना, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा आपके एयरपोर्ट्स के ऊपर, या कैसे आपको स्पॉन्सरशिप देगा? दुबई के एयरपोर्ट पे इतनी स्पॉन्सरशिप होती है. नाउ योर क्वेश्चन इज कि मैंने कैसे फैसला किया कि मैं पाकिस्तान आके ये चीजें करूंगा. बिल्कुल. माई ओनली एम इज नॉट जस्ट टू टीच स्टूडेंट्स. ये तो एक स्टार्ट था, ठीक है, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोस्त जो कि ड्राइंग रूम में बैठ के अपने बड़ों से या छोटों से जैसे भी बात करते हुए, जी मुल्क की ये हालात है, वो हालात है, व्हाई डोंट यू स्टेप अप? आप खुद उठे तो सही, कोई तो उठेगा ना. मतलब इट्स ओके. और ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई बिलियनियर बैकग्राउंड है कि मैं शुरू हो गया था. आई स्टार्टेड विद अ वेरी इकोनॉमिकल फंडिंग और वो मेरी अपनी जॉब के पैसे थे. द पॉइंट इज आपके पास आइडिया होना चाहिए, आपके पास सोच होनी चाहिए, डिटरमिनेशन होनी चाहिए, कुछ करने का अहद तो हो कि कुछ करने के लिए, कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें तो सही. आप जैसे लोग यंगस्टर्स जब इस फील्ड में आएंगे तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पाकिस्तान की तरक्की तभी मुमकिन है. बिल्कुल. और अगर आप भी जो है वहाँ पे, जाहिर है हर चीज फैसिलिटी मिल रही है, दुबई में किस चीज की कमी है? कोई वहाँ जो बंदा चला जाए, मैं तो वापस जब मुझे पाकिस्तान आना पड़ रहा था दुबई से तो मैं क्या, मैंने नहीं जाना. नहीं, it happens. लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा ये था कि पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकते. और आपका भी वही जज्बा मोहब्बत में देख रही हूँ कि अपनी वो सारी अच्छी चीजें, वो सुकून, वो इत्मीनान सब छोड़कर जो है वो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए और उनके लिए जो है वो काम करने के लिए जज्बा लेकर आप यहाँ पर आए हैं. बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह. एंड वी आर नॉट जस्ट एमिंग फॉर टू रेवोल्यूशनाइज स्टूडेंट बॉडी, बट हम एविएशन को एक कंसिडरेबल इंडस्ट्री बनाएंगे. एंड वी वर्किंग ऑन दैट. अब लास्ट ईयर 1 साल हुआ है हमारे वेंचर को. पिछले साल इट वाज मी फाइटिंग, नाउ आई हैव 25 गाइज मोर फाइटिंग विद मी. मेरी एक पूरी टीम है जो इस चीज़ को हैंडल कर रही है. हमने एयरलाइंस को अप्रोच किया है, उनसे बात की है, उनको बताया कि इस तरह चेंजेस हो सकती हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट. एंड आई कैन अश्योर यू वन थिंग, जी, आज से 5 से 10 साल बाद आप मुझे दोबारा बुलाइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं. कोविड ने इस चीज़ को कितना जो है वो डैमेज किया. इसमें जो बच्चों की स्टडीज़ है वो पहले ही ऑलरेडी बहुत जो है वो मिसमैनेज रही. लेकिन आपके एविएशन की फील्ड में क्या स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया? क्या इसमें जो है वो प्रॉपर तरीके से आपकी गाइडेंस जो है वो शामिल रही? ऑनलाइन स्टडीज़ जो है वो रही? ये इसके हवाले से ज़रा थोड़ा बताइएगा. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे. कोविड एंड एविएशन, आपने पिक्चर्स देखी होंगी जब कोविड वाज ऑन पीक, तो एयरपोर्ट बंद पड़े हुए थे, जहाज पार्क खड़े हुए थे. इट वाज अ डेड इंडस्ट्री एट दैट पॉइंट.
بٹ اس انڈسٹری کے اندر ایک چھوٹی سی بلیسنگ ہے کہ یہ پھر سے ریوائیو کی ہے اور آہستہ آہستہ گرو کر رہی ہے. اب آتی ہے بات اسٹوڈنٹس کی. دیکھیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ کووڈ نے امپیکٹ ابھی تک چھوڑا نہیں ہے, ابھی تک چھوڑا نہیں ہے. اور اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل نیوز اینڈ لاز جو میں آرٹیکلس پڑھتا رہتا ہوں, اٹ ول ٹیک 3 more years. ٹیکنیکلی انہوں نے 2023 کا فگر دیا تھا کہ 2023 میں ہم لوگ نارمل ہو جائیں گے, بٹ اسٹل اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اب آتی ہے بات اسٹوڈنٹس کی ریکوری کی. obviously بات ہے اسٹوڈنٹ بہت افیکٹ ہوئے تھے, ان کی بریک لگی تھی, بٹ میں آپ کو مطلب بتا دوں میرا جو اسٹوڈنٹ تھا وہ تو آیا ہی کووڈ کے بعد ہے, جب ادارے کھل چکے ہوئے تھے. ہم نے اس وقت بریک لگا دی تھی, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں جب یہ گورنمنٹ آف پاکستان یا پنجاب گورنمنٹ اداروں کو لاک ڈاؤن میں لے کے جاتی تھی تو ہم نے اس وقت کیسے سروائیو کیا. بہت مشکل تھا. دیٹ واز اے پوائنٹ جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی اگین سوچنا تھا کہ بچوں کو, کیونکہ جو ہماری فیلڈ ہے انجینئرنگ کی, اس کے اندر فزیکل چیزیں جہاز کو دکھانا یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا, اور ہمارے پاس وہ چیزیں تھیں نہیں کہ ہم آن لائن فیسلٹی دکھا سکیں اس طرح کی, کیونکہ آن لائن ہے کیسے جہاز. دین وی کیم اپ ود اے ڈفرنٹ پلان. ہم نے VR کلاسز شروع کر دی. اچھا, کہ بچہ ایسی زون میں جائے, گھر بیٹھا ہوا ہے تو ہی کین لٹرلی ویئر سم گوگلس, اور وہ اپنے اراؤنڈ میں دیکھے گا اور اس کو ایسے فیل آئے گا جیسے وہ ایئرپورٹ کے اندر ہے. اچھا, یہ ہم نے موومنٹ کی. اس کے بعد ہم نے میک شور کیا کہ کلاس کو دیکھیں, میں آپ کو ایک سیدھی بات بتاؤں, میں نے بھی آن لائن کلاسز لی ہیں, بندہ گھنٹے سے زیادہ نہیں سمجھ سکتا. صحیح بات ہے, بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اسٹوڈنٹ کی سائیکالوجی کو سمجھا. ہم نے سوچا کہ ہیومن مائنڈ اور ہیومن سائیکالوجی پڑھنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے جی, ہر فیلڈ کی ضروری ہے. اور ہمارا ایک ایسا چیپٹر ہے ہیومن فیکٹرز, جس میں ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ صبح 5 بجے آپ کا بلڈ پریشر سب سے اچھا ہوتا ہے, شام کو 4 سے 5 بجے 3 سے 5 بجے کے درمیان یو نیڈ ٹو ٹیک اے نیپ. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں انجینئر ہوں تو یہ مجھے پتہ نہیں ہونی چاہیے. ایز این انجینئر یو شوڈ نو دیز تھنگس, بیکاز آپ ناٹ جسٹ این انجینئر, ایز اے ڈائریکٹر آئی شوڈ نو, بیکاز میری جو آگے ٹیم بیٹھی ہوئی ہے مجھے اس کی سائیکالوجی کو پکڑنا ہے. اچھا, یہی تو وہ پوائنٹ ہے جو آپ کو سکھایا جانا چاہیے ان پاکستان. ایگزیکٹلی, بٹ یہ ہمارے پاس سے مسنگ ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ مجھے کس نے سکھایا تھا؟ یہ obviously بات ہے, مجھے میری کمپنی نے چیزیں سکھائی تھی, اور میں نہیں دیکھتا کہ پاکستان کی کوئی بھی کمپنی ہیومن یا امپلائی سائیکالوجی کو پڑھے کہ آپ کا امپلائی اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو اس کو کیسے پکڑنا ہے. جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کو طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کسی کو بتائیے گا نہیں کہ ہم اپنا مسئلہ لے کے آپ کے پاس آئے تھے. بالکل یہ ڈر اور یہ خوف. جبکہ اگر آپ ابراڈ چلے جائیں, باہر کسی بھی کنٹری میں جائیں, وہاں پر مشورہ لے کر, اور اگر کسی بھی اسٹریس کا آغاز ہوتا ہے تو فوری طور پر جو ہے وہ کلینکل سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کیا جاتا ہے, اور دین جو ہے وہ اس کا پراپر جو ہے وہ حل نکالا جاتا ہے. لیکن یہاں اسی طرح ہم نے حل نکالا اس کا. ہم نے 30 منٹس کی کلاس کی, اینڈ ان کو جو نیکسٹ 10 to 20 منٹس ہے ہم نے پلان بنایا کہ ان کو ہم الفاظ نہیں سنائیں گے, ان کو ویڈیوز دکھائیں گے. وہاں سے ان کا مائنڈ ہم نے چینج کیا. 40 منٹ کی کلاس کے اندر ہم نے ان کو سکھا دیا. ابھی میں ریزلٹس کل آئے ہمارے, اور منیمم پرسنٹیج واز 85%. وی پلانڈ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ پہ کوئی پرابلم آ گئی ہے دین یو آر ڈاؤن. نو, یو تھنک ڈفرنٹلی. آپ تھوڑا سا ایکٹ ڈفرنٹلی کرتے ہیں, اور یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے سامنے کون کون کیسے بہیو کر سکتا ہے. صحیح. تو اب ہمارے آگے 40 اسٹوڈنٹس ہیں. اب ہر اسٹوڈنٹ کا مجھے سمجھنا تھا, بٹ میجورٹی کا جو سمجھ آتی ہے اب اس پہ ایکٹ کرتے ہیں. تو پاکستان میں آئی ایم شیور کہ یہ باقی اداروں نے نہیں کیا, بٹ ہم نے کیا, اینڈ وی پلیڈ ڈفرنٹلی. ہمارا اسٹوڈنٹ, آپ کسی بھی ایک اسٹوڈنٹ سے ہمارے بارے میں پوچھیں, ہی از سو مچ سیٹسفائڈ. ہمارے ریویوز جا کے چیک کریں آپ. اٹس ناٹ کہ یہ, اٹس جسٹ ڈفرنٹلی تھوڑا سوچیں. ایسا ہی ہے. میں آپ کو آپ کے پلیٹ فارم سے ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن از ناٹ اکول ٹو بزنس. اس کو بزنس مت بنائیں. آپ کو پتا ہے آپ کا ڈاکٹر کتنے کا بنتا ہے؟ 70-80 لاکھ روپے کا. آپ کو پتا ہے آپ کا پائلٹ کتنے کا بنتا ہے؟ 40-50-60 لاکھ روپے کا. جب آپ کا ڈاکٹر 1 کروڑ روپے کی قیمت پہ اپنی ڈگری حاصل کر رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ ایک دم لوئل ہوگا؟ اس کو سب سے پہلے ہونا بھائی میں نے 1 کروڑ روپیہ جو لگایا میں نے اس کا ریٹرن لینا ہے. صحیح بات ہے. اور یہ میں آپ کو پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ابھی ریسنٹلی پرسوں میں ایک ہاسپٹل میں گیا ہوں, اور میرے ساتھ جو چیزیں ہوئی ہیں, میں آئی واز شاکڈ. نیچے پارکنگ لاٹ سے لے کے ابھی میں انٹر ہوں, 30 روپیز جو انہوں نے ٹکٹ رکھی ہوئی ہے. میں دنیا کے ہر ہاسپٹل میں گیا ہوں, کہیں بھی نہیں ہے یہ کہیں بھی رول نہیں ہے کہ پارکنگ پہ 30 روپے چارج کیے جا رہے ہیں. پیشنٹ مر رہا ہے جو مرضی حالت میں, دے بلڈی وانٹ 30 روپیز اوور دیئر, اینڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ کیسی سائیکالوجی ہے. پھر اوپر چلے جائیں, بل
اس کا سب سے مطلب ہر اسٹیپ پہ. اینڈ دین ڈاکٹر دیکھیں, ڈاکٹر میں آپ کو بتاؤں, میرا 2017-18 میں دبئی کے اندر ایک میں نے ٹریٹمنٹ کروایا تھا. I swear to God مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ مجھے اتنا ویلکم کیا جا رہا ہے کہ یہ ہاسپٹل نہیں ہے, یہ آپ دبئی کے ہاسپٹل دیکھیں آپ نے, پنک ہاسپٹلس, کس قدر خوبصورت ہاسپٹل ہے کہ ہاسپٹل جب آپ انٹر ہو تو آپ کو ایسے لگتا ہے آپ کسی ہوٹل میں آ گئے, وہ ہاسپٹل لگتے ہی نہیں. اور یہاں پر آپ ذرا چلے جائیں, یہاں پہ آپ کو ایسے چٹی چٹی چادریں نظر آئیں گی کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ بس فوت ہو. یہ کانسیپٹ دیکھیں, میں نے بہت دفعہ یہ بات کی ہے, میں نے یہ پینل پہ بات کی ہے کہ خدا کے لیے ہاسپٹلس کے انتظامات کو اور ان چیزوں کو چینج کیا جائے, یہاں پہ کچھ کلرز کو ایڈ کیا جائے تاکہ جو پیشنٹ ہے نا وہ کچھ دیکھے, اس کو کچھ اچھا لگے. وہ جب اس کی طبیعت ٹھیک بھی ہوتی ہے نا تو بھی پیشنٹ بیمار ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ابھی اسی کنڈیشن میں ہے, کیونکہ وہ ارد گرد کا ماحول اتنا سنجیدہ ہو گیا ہوتا ہے اور وہیں پہ لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے, وہیں پہ اور پیشنٹ ہیں, وہ دل برداشتہ ہو کے کسی اور کو جو ہے وہ اس طرح کا کوئی اٹیک ہو جائے تو پھر کیا کریں گے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, یہ ایک جو ہے وہ الگ چیز ہے, ہم اس پر جو ہے وہ ضرور الگ سے جو میں پروگرام کروں گی. آپ کی بالکل یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے. مائی پوائنٹ اونلی واز کہ آپ ایجوکیشن, میں نے ایک ہائپوتھیٹیکل ایک ایگزامپل دیے کہ جیسے ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ کس طرح انکم پھر جنریٹ کرنا. میرا صرف یہ کنسرن ہے کہ کائنڈلی پاکستان گورنمنٹ کوئی اسٹیپ ان کرے اور ایک ایسا نظام لے کے آئے جہاں پہ ایجوکیشن کو مفت میں دیا جائے. باہر کے ملکوں میں ایجوکیشن نہیں ہو سکتا. یہ آپ ہر پاکستان کے ہر سیکٹر میں مافیا بیٹھا ہوا ہے. ڈو یو تھنک جو کہ 5-5 کروڑ پہ اتنی بڑی یونیورسٹیز کما رہی ہیں, ڈو یو ایون تھنک کہ وہ اپنا پیسہ مار کے کہیں گے جی نہیں. دیکھیں اب یہ تو مشکل کام ہے لیکن کریں گے, ہمیں امید ہے پوری کہ اس میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن اچھی ہوں گی. اور مافیاز کب تک جو ہے وہ ایسے کام کرتے رہیں گے, سرگرم رہیں گے, کہیں نہ کہیں جا کر تو جو ہے وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں. اور یہ تو پوچھ اللہ کے گھر بھی ہوتی ہے نا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی دنیا میں اللہ دکھا کر جو ہے وہ بھیجتا ہے, آپ جتنا مرضی اس طرح کر لیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے آئی کیو لیول کی اگر ہم بات کر لیں, اسٹینڈ فار اب کہاں دیکھتے ہیں اور کیا چیزیں جو ہے وہ آپ مسنگ دیکھ رہے ہیں؟ دس از اے ویری مشکل سوال نہیں, یہ بڑا ہارڈ سوال, دل کو لگتا ہوا سوال ہے کیونکہ میری ٹیم روز اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے اینڈ آئی سویئر ٹو گاڈ مینرز ہی نہیں ہے ان کے اندر, ایبسولوٹلی بوگس. کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں یا آپ کسی سے انفارمیشن لینے جاتے ہیں تو اٹس اے وے کہ آپ نے اگلے سے تمیز سے بات کرنی ہے. وہ آپ کا بڑا بھی ہو سکتا ہے, وہ اب ہمارا وے ایسا ہے کہ ہم فون پہ بات کر رہے ہوتے تو دا ادر پارٹی اسٹوڈنٹ اس کو تو نہیں پتا کہ یہاں پہ کون بیٹھا ہوا ہے. اب ہمارے پاس ایک 35 to 36 ایئرز اولڈ ایڈمیشن ہینڈلر بیٹھے ہوئے, تو اسٹوڈنٹس کا اکثر اوقات ایسے ایسے بہیو ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دی کال می شٹ ایڈمن, آپ کو انفارمیشن دینی نہیں آتی ہے, یٹ اسٹل دے آر باؤنڈ کہ ان کو خاموش رہنا پڑتا ہے. بٹ یہ ہر کوئی ایسا نہیں ہے, بٹ 80% ایسے ہیں. تو کیسے ان کو ٹریننگ پھر کیسے دیتے ہیں؟ کیونکہ جب ایویشن کی فیلڈ میں یہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو انہیں برداشت سیکھنی پڑے گی. بالکل, سب سے پہلے تو اپنے صبر کا جو پیمانہ ان کا لبریز ہوا بیٹھا ہے اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو وہ کرنا پڑے گا. تو پھر کیسے ان کی ٹریننگ کے لیے کیا کیا چیزیں, کون کون سے ایلیمنٹ, کیا گیجٹ استعمال ہوتے ہیں؟ یٹ اگین سائیکالوجی کمز ان ایکشن, دو کہ آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ, ایسا نہیں ہے, بٹ ٹو انڈرسٹینڈ, لیکن بننا پڑتا ہے نا, آپ کو سمجھنا پڑتا ہے, ٹو انڈرسٹینڈ. تو ہم نے اسٹوڈنٹس کی یہ اسپیسیفکلی ایک شعبہ ہے جو میں نے اپنے انڈر رکھا ہوا ہے, اور وہ ہے کہ میں اسکل کلاس لیتا ہوں. نام اسکل کلاس کا ہے بٹ میرا پیغام اندر جا رہا ہوتا ہے. ابھی میں نے کل ایک اسکل کلاس لی ہے جس میں بچوں کو صرف ایک جنیرک موٹیویشن دے رہا تھا, اینڈ آئی اونلی ٹیک 10 منٹس ان کو سمجھانے کے لیے. ایک دفعہ جب آپ ادھر آ جاتے ہیں, اس کے بعد ابھی آپ میرے کسی اسٹوڈنٹ کو جو آج سے سال پہلے آئے تھے نا, آج ان کی میں آپ کو لسٹ بتاؤں یا آپ کہتی تو میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں وہ 3 اسٹوڈنٹ اپنے لے کے آتا ہوں. ان کی گرومنگ ہم نے کی کہ دیکھیں آپ یہ کریں وہ کریں, اپنا ایگریشن گوگل پہ جا کے نکالیں, یوٹیوب پہ جا کے نکالیں, کچھ سرچ کریں اینڈ تھنک سم تھنگ ڈفرنٹ. ٹھیک ہے, اب ایک بچہ ہے سیکنڈ سیمیسٹر کا, اس کی کیا ویلیو ہوگی, مطلب ہی از اونلی 20 ایئرز اولڈ اور 19 ایئرز اولڈ, ہی میڈ IME کی آفیشیل ایپ, اور ہم نے اس کو سکھایا نہیں کچھ, بٹ صرف اس کو آپ نے کہا کہ کیا کیا ہے, اس کو ہم نے دماغی طور پہ برین واش کیا ان اے گڈ وے تاکہ وہ ایک اچھی چیز کو ابزارب کرے. ایسا ہی ہے. فار ایگزامپل جو قاسم علی شاہ ایک دنیا میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پاکستان میں, میں نے وداؤٹ کیمرہ اپنے بچوں کے سامنے وہ بات کی ہے ان اے بیٹر وے اینڈ ان اے ویری میچور وے کہ بھائی آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. اور پھر میں ان کا ایک ٹیسٹ لے دیتا ہوں, ایک چھوٹا سا ہو جاتا ہے, اسی کے اندر میں ان کو انگلش سکھا رہا ہوتا ہوں. کیونکہ دیکھیں ایک گاؤں دیہات کا بندہ
آتا ہے تو اس کو انگلش پراپرلی نہیں آتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں انگریزی سے محبت ہونی چاہیے اور اردو سے نہیں ہونی چاہیے, بٹ میری فیلڈ کی مجبوری ہے کہ ہمیں بولنی انگلش پڑتی ہے وہاں پہ جا کے, کیونکہ انٹرنیشنل ایئر لائن آ گئی تو ہم نے ہر چیز کی گرومنگ سیشن رکھ چکے ہیں. اچھا صحیح ہے, سمپل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں اسٹوڈنٹس کی اب کتنی حد تک تعداد جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, یا ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی ٹارگٹ اتنا نہیں ہے, ابھی اور جو ہے وہ لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے؟ آبویسلی آنا چاہیے. یہ ابھی بھی میں کہوں گا ان ایکسپلورڈ فیلڈ ہے. لوگ میکینیکل الیکٹریکل کے اندر بھرتے جا رہے ہیں. دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جہاں پہ سیچوریشن ہو جائے تو وہاں پہ جائیں جہاں پہ ابھی جگہ خالی پڑی ہے. اور ہم نے یہ باقاعدہ طور پہ باقی اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ آپ میکینیکل انجینئر لے کے پی سی اپروو ڈگری لیں گے اور آپ صرف یہیں پہ رہ جائیں گے. یہ پائلٹ کا کورس کر لیں یا انجینئرنگ کا کورس کر لیں, آپ پوری دنیا میں کام کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ کورس کی ریکگنیشن ہی باہر کی ہے. پیڈ ان پاکستان, کیونکہ ہمارا سول ایویشن کا ادارہ بھی باہر کے تھرو ہی چلتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. سارے فالو جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں. صحیح. باہر کی جو لیکن ہماری ٹریننگ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ ہے. بالکل. اس کے لیے کیا یہاں کے اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہے تو یہاں پہ کون سی ایسی یونیورسٹیز ہیں, کون سے ایسے ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں اور ایویشن کی فیلڈ میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو تیار کر رہے ہیں؟ ایک تو چلیں آپ کا ادارہ ہو گیا, لیکن اس میں اس کے علاوہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی اور اپرچونٹیز موجود ہیں؟ I'm so sorry to say, but no one is میں نے تو نہیں دیکھی. Exactly. کوئی ابھی تک جتنی میں نے آپ کو باتیں کی ہیں کوئی بھی یونیورسٹی ہے میرے نالج میں نہیں ہے جی. کسی کے بھی نالج میں ہو تو مجھ تک اس بات کو ضرور پہنچائیں کہ کون سی ایسی یونیورسٹی ہے, کون سا پاکستان کا ایسا کالج ہے جو ایویشن کی فیلڈ میں پراپر طریقے سے جو ہے وہ بچے ڈیزائن کر کے جو ہے وہ پراپر ایک اسٹوڈنٹ بنا کے جو ہے وہ یہ ان کو دے رہے ہیں. یہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ مجھ تک یہ ابھی تک انفارمیشن نہیں پہنچی ہے. اگر کسی کے پاس بھی انفارمیشن ہے تو میرے پروگرام کے تھرو آپ نے ضرور ہم تک یہ انفارمیشن جو ہے وہ پہنچانی ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ لوگ ہم تک جو ہے وہ بات پہنچاتے ہیں تو ہم اس کو آگے جو ہے وہ کنوے کرتے ہیں. کیونکہ زعیم کے پاس بھی ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہ ایئر کرافٹ انجینئر ہیں, ساری جو ہے دنیا پھر رہے ہیں, ہر کام کر رہے ہیں پراپر طریقے سے, لیکن ہمیں نہیں ابھی تک لگتا کہ پاکستان نے اس میں کہیں بھی لیڈ کیا ہے. تو یہ اس کا ہمارا یہ جو ایک کیا کہیں گے, اس کو ایک ڈارک سائڈ کہیں گے, یہ کیوں ہے؟ یس اٹس اے ڈارک سائڈ, بٹ وہ ہوپ فل. آئی ایم ناٹ, میں آپ کو سچ بتاؤں, ڈونٹ بی ڈسپوائنٹڈ. روشنی تو ہو سکتی ہے نا, ہو جائے گی, آئی ایم شیور یہ ہوگی. اور میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں, لاسٹ ٹائم جب ہم نے ملے تھے انٹرویو کیا تھا تو آپ سے میں نے ایک بات کی تھی, یاد ہے جاتے جاتے کہ فیمیلز کو انکریج کر رہا تھا. ہاں بالکل. آج میرے ادارے میں فیمیلز آئی ہیں انجینئر بننے کے لیے, اینڈ دے آر ریڈی ٹو آپریٹ دوز ٹولز جو ایک گرمی یا سردی. میں نے ان سے پوچھا, آپ کو پتہ ہے کہ آئی لو ٹو ڈو کہ کوئی ایسی خاتون ہونی چاہیے, اور مجھے دیکھنا انہیں بہت اچھا لگتا ہے کہ جو یہ اس طرح کی چیزوں میں بھی آئے. ابھی میرے جو پچھلے میں نے پروگرامز کیے اس میں میں نے یہی بات کی کہ یہاں پر میں تو کہتی ہوں پلمبر بھی لڑکیاں ہونی چاہیے, الیکٹریشین بھی لڑکیاں ہونی چاہیے. یہاں پر جو ہے وہ اس فیلڈ میں لڑکیوں کو کام کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنا جو ہے ملک میں خود سے کام کر کے اپنا نام بنانا چاہیے. لیکن اب نے اچھی خبر دے دی کہ لڑکیاں جو ہے ایئر کرافٹ انجینئر بننے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ آ چکی ہیں, تو یہ ایک اچھی بات ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ, لیکن ان کے ساتھ پرابلمز کیا کیا ہیں, ان کو سمجھنے میں مسائل کیا کیا ہیں؟ نہیں دے آر ویری گڈ. میرا کنسرن یہ نہیں تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں پرابلم اس لیول پہ نہیں ہے. بنگلہ دیش کی ایک سٹوری سناتا ہوں چھوٹی سی. انہوں نے فیمیل کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کوائنس کا وے آف میسج چوز کیا تھا. ان کے سکے کے اوپر ایک بچہ اور ایک بچی دونوں کتابیں لے کے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. اب سکہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر غریب کے ہاتھ میں یا ہر غریب کی جیب میں جاتا ہے. دیٹس ہاؤ دے کریٹڈ اے مارکیٹ کہ تاکہ لڑکیاں بھی پڑھنے آئیں. ہمیں پاکستان میں یہ کرنے کی ضرورت ہے. تھنک ڈفرینٹلی, سمپل. بچیاں پڑھ سکتی ہیں, بچیوں کو کوئی ایشو نہیں. تینوں بچیاں جو آئی ہیں آپ ان کا ذرا اسکل لیول چیک کریں, آئی ایم شیور یو ول بی شاکڈ. بچیاں پائلٹ بن رہی ہیں. ہمارے پاس پائلٹ فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو ان کے انٹرویوز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. تو تھنگز آر گوئنگ ان اے گڈ اسپیس, پیس اچھی ہے, بس تھوڑا سا اور مزید انتظار. اگر یہ کووڈ نہ آتا تو چیزیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں. تو دس از اے نیچرل. چلیں یہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آیا. اس نے بھی ہمیں, جہاں بہت ساری زندگیوں کا لاس ہوا, ہمارے بہت پیارے جو ہے وہ ہم سے
جو چلے گئے اس دنیا سے, وہیں پر ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی اپنی آنے والی نئی نسلوں کے لیے کہ ہمیں اپنی حفاظت کیسے کرنی چاہیے. ہمیں تو آج سے پہلے شاید پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا, اور جہاں صفائی نصف ایمان کی بات آیا کرتی تھی وہاں پہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہاتھ دھونے ہیں, ہر چیز پہ ہاتھ دھونے چاہیے, کھانا کھانے سے پہلے ہی نہیں ہاتھ دھوتے, بلکہ اگر کسی اور چیز کو بھی ہاتھ لگ جائیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھونا ہے. آج دیکھیں وہ اصول بن گیا جو آج سے 1400 سال پہلے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصول ہے, اور آج وہ اصول بن گیا اس کووڈ کی وجہ سے کہ آپ نے اسپیشلی جو ہے وہ منہ پہ ماسک, ہر کسی کو ظاہر ہے پردے کا حکم ہے, نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے حفاظت کریں. تو یہ دیکھیے نا حفاظت کیسی آ گئی کہ ہر خاتون کے منہ پر بھی جو ہے وہ ماسک ہے, ہر مرد کے منہ پہ بھی ماسک ہے. تو اپنی حفاظت جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ اپنا فیس ہی جو ہے وہ چھپا لیں, لیکن حفاظت تو نظروں کی ہے, سچی اور کھری بات یہ ہے. تو یہ بتائیے گا کہ ہمیں یہ جو آپ سائیکلوجیکل بات کر رہے ہیں کہ ہر فیلڈ میں, ہر ادارے میں سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ بچوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے اور ان کو ٹرین کرنا چاہیے آنے والے نئے اسٹوڈنٹس کو, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. تو آپ کے ادارے میں آپ خود سے جو ہے وہ اس پر کس طرح کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے, بیکاز آئی ہیو ڈن مائی ماسٹرز ان ایویشن مینجمنٹ, تو اس کے اندر مینجمنٹ کے اندر ایک کوینٹری یونیورسٹی کی میری ڈگری تھی, تو یو کے بورڈ نے کمپلسری کیا ہوا تھا کہ ہیومن فیکٹرز پڑھانا ہے, جس میں ہم ہیومن سائیکالوجی کو پڑھ رہے تھے, اور اس کی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کا دماغ اور دل اور بلڈ پریشر کیسے بہیو کرتا ہے اور اس کا وے آف ایکسپریشن. اب آپ کو پتہ ہے ڈاکٹرز کے لیے یہ جو ہے وہ انہوں نے بالکل سبجیکٹ جو ہے وہ ضروری کر دیا ہے کہ آپ نے ہیومن سائیکالوجی پڑھنی ہے, چاہے آپ کسی بھی چیز کے ڈاکٹر بن رہے ہیں. اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ہیومن سائیکالوجی ایک سبجیکٹ جو ہے وہ رکھ دیا گیا پاکستان میں بھی کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بھائی ٹریٹ کیسے کرنا ہے جو پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے, اس کو آپ نے ڈرانا ہے, دھمکانا ہے, یا پھر اس کو جو ہے وہ پیار محبت سے ٹریٹ کرنا ہے. آدھا پیشنٹ ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر کی مسکراہٹ دیکھ کے, جب ڈاکٹر کے چہرے پر جو ہے وہ اطمینان ہوگا نا تو پیشنٹ جو ہے وہ آدھا وہیں پہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کیسی بات ہے؟ That's good. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آئی بلیو پاکستان کی اور ایسی ایویشن کی فیلڈ ہے جب وہاں پر عزت کے ساتھ اور مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کر رہی ہوتی ہیں ہماری بہت سی جو ہے وہ ایئر ہوسٹس, تو وہ بندے کا دل ویسے خوش ہو جاتا ہے کہ بڑی اچھی ایئر لائن ہے بھائی, بڑی اچھی پریزنٹیشن ہے اور اس طرح سے ہمارا استقبال کیا جا رہا ہے. بٹ میرے نزدیک ہر ادارے میں, ہر سیکٹر میں ایک سائیکولوجیکل ڈاکٹر ہونا چاہیے, اور کیونکہ یہ ادارے کو گروتھ بہت اچھی دے سکتا ہے. میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں, بی ایٹ اینی کارپوریٹ, پیپسی, کوکو کولا, کوئی بھی کمپنی ہو جس کے اندر ایک سائیکولوجیکل فیکٹرز کو دیکھ کے اپنی ٹیم کو مینیج کیا جا سکتا ہے, دیٹ ول بوم ان پاکستان. اور یہ کل آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ ہر کوئی کرے گا, ہر کوئی کرے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. تھوڑی اور کمپنیز اگلے 5 سالوں میں میرا خیال ہے اتنی اویئرنیس آ جائے گی کہ یہ جو ہے نا وہ سائیکالوجسٹ کی رہنمائی ہر ادارے میں ضروری ہو جائے گی. بالکل. جیسے آپ ہماری فوج کا ادارہ دیکھ لیں نا, ہماری فوج جو ہے کتنی ڈٹرمنٹ, وہاں پر ایسے ایسے ماہر نفسیات موجود ہیں جو پراپر ٹریننگ دے رہے ہیں, ہر معاملے میں جو ہے وہ مشاورت ان سے جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو دیکھیں کہ پھر ہمارے جوان جو ہے وہ کس طرح کام کرتے ہیں, ان کو ڈٹرمنٹ بنایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے ملک کے لیے جو ہے اگر جان کا نذرانہ دینا ہے تو وہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ دیتے ہیں. اور وہ والدہ جو اپنے بیٹے کو جو ہے وہ جنگ پر بھیجتی ہے, اس کی کیا ڈٹرمنیشن ہوتی ہے, اس کا کیا جو ہے وہ لیول ہوتا ہے. یہ چیزیں ہمیں ضروری ہیں جو کہ آج مسنگ ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایویشن کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا پڑھنا ہے اور کتنا پڑھ کے کون سے سبجیکٹس رکھ کے اس کے بعد جو ہے اس فیلڈ میں انٹری دینی ہے؟ پائلٹ کے لیے انٹرمیڈیٹ, انجینئرنگ کے لیے ایف ایس سی پری انجینئرنگ, اور اگر آپ نے ایئر ٹریفک کنٹرولر بننا ہے تو اس کے لیے بھی ایف ایس سی پری انجینئرنگ از مور دین انف, اینڈ دین یو کین آپٹ فار لائسنس. ایویشن مینجمنٹ کرنا ہے تو اگر آپ کو مینجمنٹ میں آنا ہے, پاکستان میں ایک بڑا مسکنسیپشن کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جی آپ مینجمنٹ میں تبھی آ سکتے ہیں جب آپ ایویشن مینجمنٹ کریں گے. ایسا نہیں ہے. میرا مشورہ یہ ہے سارے اسٹوڈنٹس کو, میرے پاس روز کم سے کم کوئی 30 سے 40 میسیجز یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام پہ صرف ایویشن مینجمنٹ والے بھیجتے ہیں کہ ہمارا فیوچر نظر نہیں آ رہا. میرا مشورہ آج سن لیں آپ بیسک بزنس ایڈمنسٹریشن کی یا بیسک بزنس کا بیچلرس کریں, اس کے بعد آپ کسی بھی ادارے سے, ہمارے ادارے سے شارٹ کورسز کریں ایویشن کے, مینجمنٹ کے. صحیح. ناؤ یو ہیو این آپشن کہ اللہ نہ کرے کہ اگر آپ کو جاب نہیں ملتی ہے ایویشن کے اندر تو آپ باہر تو جاب ڈھونڈ سکتے ہیں. ایویشن مینجمنٹ کر کے آپ صرف ریسٹرکٹ رہ جائیں گے ایویشن کے اندر. ٹھیک ہے. باہر کے ملکوں میں ایویشن مینجمنٹ ماسٹرز میں کروائی جاتی ہے. اف یو آر کمنگ فرام اے بیچلرز ڈگری تو آپ ماسٹرز کریں اور دین یو گرو ان ٹو دا ایویشن انڈسٹری. اور ان کی ایویشن مینجمنٹ کی جو لیول بہت زیادہ ہے,
and they are actually working on that. ہمارے پاس ابھی کلچر نہیں آیا ایویشن مینجمنٹ کا, تو میں ایویشن مینجمنٹ کو انڈورس نہیں کرتا. میں پائلٹ انجینئرس کو اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کو انڈورس کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, بٹ یہ میرا مشورہ تھا آپ سب کو. ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر یہ ڈومینز ہیں, تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کا مین ٹارگیٹ ہے ایف ایس سی یا انٹرمیڈیٹ. سمپل. میں تو کہتی ہوں انٹرمیڈیٹ سے آپ اپ گریڈ ہونا چاہیے. یہ آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا کیا مشورہ ہے اس میں؟ انٹرمیڈیٹ تو یہ تو بہت کم تعلیم نہیں ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے وہ کورسز کر لیں اور آپ پراپر طریقے سے ایک پائلٹ بن جائیں یا کوئی اس طرح سے. کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ اچھا, مجھے نہیں, آئی ہیو نو ایکسپیرینس کہ اس میں کیا ہونا چاہیے یا کتنی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت کم ہے. پائلٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد یہ 190 گھنٹے کرے گا تو اس کو کمرشل ایئر لائن مل جاتی ہے؟ کمرشل, میں نے آپ کو بتایا کہ ریکوائرمنٹ سی پی ایل کی ہے 190 آورس, مگر جاب ملتی ہے 1000 گھنٹے پہ. تو یہ جو اس نے ابھی باقی اپنا 800 کور کرنا ہے, وہ کیسے کور کرے گا؟ اب وہ کرے گا اور وہ اس کی گرومنگ بھی ہوتی ہے, اور یہاں سے پھر یہ اس کا پہلے چھوٹے جہازوں کا پائلٹ کرتا ہے. دیٹس وین ہی گیٹس گوئنگ ود دا گروتھ. سیم گوز ود انجینئرنگ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ 4 سال کی ڈگری یا 4 سال کے لائسنس کے بعد وہ صرف لائسنس کر رہے ہیں؟ نہیں, اس کے بعد اس نے انڈسٹری میں جانا ہے, اور انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے 1 سال ٹریننگ کرنی ہے, پھر آپ کو جاب ملے گی. تو یہاں پہ ایز سچ کوئی بھی نہیں آ سکتا. آپ اس کو انٹرمیڈیٹ نہ سوچیں, اس کو سوچیں کہ اس نے انٹرمیڈیٹ کے بعد تھاٹ کو چینج کروں. لیکن میرا ایک اوپینین ہے کہ شاید اس میں سے زیادہ جو ہے وہ بیسک ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ جس طرح کی ٹریننگ بتا رہے ہیں اس کے بعد تو شاید یہاں پر جو ہے وہ بہتر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہے. ایکسٹینسو ٹریننگ ایسا نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ انٹرمیڈیٹ ہی ہو یا زیادہ تعلیم حاصل کر کے بھی اس جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ آیا جا سکتا ہے؟ ہاں, بیچلرس کر کے بھی آ سکتے ہیں. منیمم میں نے بتایا کہ انٹرمیڈیٹ ہونا. آپ ٹھیک ہے, ایویشن ایک ایسی فیلڈ ہے جو ماسٹرز والوں کو بھی رکھ سکتی ہے. ایویشن ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ بیچلرس کر کے بھی آ سکتے ہیں. منیمم کرائٹیریا یہ ہے. منیمم یہ ہے. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہے. مطلب کہ ایسے انٹرمیڈیٹ والے بھی جو ہے وہ پریشان نہ ہوں اگر وہ جو فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں. دیکھیں کسی بھی فیلڈ میں تو اس کے لیے آپ کو کورسز بھی اویلیبل ہیں, اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپرچونیٹیز بھی اویلیبل ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے بچے, ہمارے اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں اپنے بڑوں کے پاس جا کے, ہمیں بتا دیں کون سے سبجیکٹ رکھیں, ہمیں بتا دیں. یہ میرے ساتھ بھی بڑا پرابلم تھا کہ میں نے پتہ نہیں کچھ 100 بندوں سے پوچھا کہ مجھے بتا دیں کون سے سبجیکٹ رکھوں, آگے میں نے کیا پڑھنا ہے, سائنس میں میٹرک کرنے کے بعد آگے آپ نے کیا کرنا ہے. تو اس میں آگے سائنس ہی رکھنی ہے جی, بس. گھر والوں کی طرف سے ایک ہی جو ہے وہ آپشن تھی سائنس, اور اس وقت سائنس ہی ہوا کرتی تھی. آج سے 10 سال پہلے جو ہے وہ سائنس کا ہی دور تھا, وہاں پہ آرٹس کی بات نہیں ہوتی تھی. لیکن اب آرٹس میں اتنے سبجیکٹس ہیں ہمارے پاس کہ جس میں ہم آگے بہت زیادہ, جیسے آپ نے بتایا کہ صرف ایئر کرافٹ انجینئر کے لیے جو ہے سائنس پڑھنا ضروری ہے, ادروائز تو نہیں. ادروائز جو اور لوگ ہیں وہ آرٹس پڑھ کے بھی جو ہے وہ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں. تو یہ ایک اپرچونٹی ایسی ہے جس میں اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. اچھا, یہ جو بچپن سے ایک مائنڈ سیٹ کر دیا جاتا ہے بچے کا کہ ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جب بڑے ہو کے بھی اگر یہی مائنڈ سیٹ رہے اور وہ بچہ پڑھ لکھ کے وہ نہ بن پائے تو پھر وہ بچہ بھی ڈل ہو جاتا ہے, والدین بھی ڈل ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے مشورہ آپ کیا دیتے ہیں؟ پیرنٹس کو سمجھائیں پلیز, بیکاز جو جن پیرنٹس کی ٹریننگ کا بھی کوئی اہتمام کیا جائے وہ نہیں آپ کر سکتے, بیکاز انفارچونیٹلی پیرنٹس تھنکس کہ وہ اپنے بچے کا فیوچر سوچ رہے ہوتے ہیں بٹ وہ غلط سوچ رہے ہوتے ہیں. ان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے بٹ ان کے رستے غلط ہوتے ہیں. اب آپ نے بات کی ہے کہ انجینئرنگ ہے, یہ آپ کو پتہ ہے ایویشن کے اندر ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا, وہ ہے ہوٹل مینجمنٹ انڈسٹری. آپ نے کھانا بھی تو کھانا ہے, یس, آپ نے سرونگ بھی کرنی ہے, تو وہ اچھا ایک تو یہ ہمارے بلٹن ہے کہ ہم سخاوت میں بہت اچھے ہیں. پی آئی اے 1975-80 کے اندر اتنی مشہور تھی کہ اگر کسی نے ٹریول کرنا اور کسی کو ویلکمنگ ایک ایٹماسفیئر چاہیے تو پی آئی اے سے کریں. کیا کھانا دیتے ہیں اور کیا ایئر ہوسٹس آپ کو ایک ویلکم دیتی ہیں. یہ ہمارا کلچر تھا جو دنیا میں پھیلا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ کون ایک ایسا یہ شعبہ ہے کہ آپ کھانا بنا کے ایئر لائن کے اندر سرو کریں, یہ بھی تو ایک فیلڈ ہے. اور اس میں آپ کو کیا لگتا ہے ایک شیف کام کرے گا؟ اب شیف نے تو پری انجینئرنگ نہیں کرنی ہے, ایک شیف نے تو یہ نہیں کرنا. وہ ایک سمپل ایف اے یا کوئی بھی انٹر کر کے یا وہ ایک آرام سے ایک کورس کرے جو جس میں وہ اچھا سا کھانا بنا سکتا ہے. کھانا تو ویسے بھی ہر کسی کو یہاں پہ آتا ہے, گھر میں آپ سب بنا رہے ہوتے ہیں. اینڈ پرٹیکولرلی بزنس پاکستان میں بہت چل رہا ہے اس ٹائم. ایگزیکٹلی. تو اٹ آل ڈیپینڈس مائنڈ سیٹ کیا پہ, آپ اس کو وہاں پہ جانے دیں. اچھا, ایک اور انڈسٹری میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایویشن کے اندر چلتے ساتھ ہی ہے سیکیورٹی.
सिक्योरिटी आप ये मत समझे कि ये सिक्योरिटी गार्ड वाली सिक्योरिटी है जिसकी एक मिनिमम सैलरी होगी। इसके अंदर एक बैचलर्स है एविएशन सेफ्टी का, ठीक है, जिसके अंदर आप एक प्रॉपर एविएशन सेफ्टी को समझते हैं, उसकी मशीनरी एमिनेशन को सारा समझते हैं, स्कैनिंग कितने टाइप की होती है, अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल डिटेक्शन मीटर देख रहे हैं तो उसका कलर कोडिंग क्या होती है, ये भी एक लाइन है। तो फॉर गॉड सेक वो पायलट इंजीनियर डॉक्टरों से निकल के थोड़ा सा बाहर आके सोचे, इतनी लाइन पाकिस्तान में अब शुक्र है आर्टिस्ट की भी अब इज्जत हो रही है, वरना तो नहीं होती थी। मैं एक पेंटर्स को जानता हूँ जो कि दुबई में एक एग्जीबिशन लगाते हैं एंड माइंड ब्लोइंग कसम से, इतनी पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, बट वो वहां पे हैं। अब यहाँ पे भी एक कल्चर आ चुका हुआ है आर्टिस्ट का। देयर आर सो मेनी फील्ड्स। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में अब जहाज की नई डिजाइनिंग जो है वो सोचें, क्या कुछ नहीं सोचा जा सकता। यहाँ पे क्या आपका अभी तक सैटेलाइट अभी तक आपने खला में नहीं भेजी, आप वहां पे कुछ कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कितने चीजें हैं कि स्टूडेंट सोच सकते हैं। एंड मेरा एक और सवाल है, व्हाई ऑलवेज थिंक लाइक दिस, आप एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बनते हैं? सही सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि ज़हीम आप आए और आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को जो एविएशन की फील्ड में आते हैं, जो एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो पायलट बनना चाहते हैं, जो इस शोबे में और बहुत सारे शोबों में जा सकते हैं, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये बात आज हमने डिस्कस की। कितना अच्छा लगा प्रोग्राम और कितनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची, इसका जवाब तो आप मुझे देंगे सोशल मीडिया पर, इसका जवाब तो आप मुझे देंगे मेरे प्रोग्राम के कमेंट्स पर। तो इसके लिए आपको करना है क्या कि आपको यूट्यूब पर जाना है, कोहिनूर @9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान लिखना है, डेट के साथ आपको प्रोग्राम अवेलेबल होगा। और साथ ही आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं कोहिनूर टीवी को, तो फिर आपको डेली की जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी हमारे तमाम प्रोग्राम्स की भी, और साथ ही जो है वो मेरे प्रोग्राम की भी। कमेंट करना भी आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज, नए अंदाज के साथ और एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी, और इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह कल का दिन भी हमारा बहुत अच्छा गुजरेगा। अल्लाह निगहबान।